अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एतराज़ है। मैं हूं आदिल अब्बासी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज एतमाद का वोट असम्बली से लिया। 178 वोट लिए, 176 वोट लिए थे 2018 में, अब 2 वोट का इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म ने इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया। जहां पर इत्तेहादियों का शुक्रिया अदा किया, वहीं पर अपोजिशन पर सख्त तनकीद की और अपनी तकरीर का आगाज़ ही जो है वो इस बात से किया कि माशरे को अखलाकी पस्ती की तरफ ले गए हैं कि आज करप्शन को करप्शन नहीं समझा जाता, बल्कि करप्शन जो है वो अब तस्लीम कर ली गई है। और जो लोग पैसा लगा के करप्शन कर कर ऐवानों तक पहुंचते हैं या इख्तियार उनके पास आता है, वो जो है वो उसकी जस्टिफिकेशन भी देते हैं कि देखो हमने कैसा जादू चलाया। उनका इशारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह की तरफ था, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायदीन की तरफ था। उन्होंने उस पर उसका बाद में बरमला इजहार भी किया। दूसरी तरफ एक अपोजिशन का इजलास हो रहा था, अपोजिशन की मीटिंग हो रही थी। अपोजिशन के जो कायदीन हैं उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा कि जी हम तो मानते ही नहीं है इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को। ये तो आपने फैसला नहीं करना, ये तो हम फैसला करेंगे ये कब होना है कब नहीं होना। जो कुछ भी आपने किया तनहा किया जाकर, और हम ये फैसला करेंगे। और असल मामला ये नहीं है, मामला ये है कि जो 16 लोग बिके थे, अगर आप के बकौल वो 16 लोग जो हैं वो आपके खिलाफ गए, तो वो 16 लोगों से आज आपने एतमाद का वोट ले लिया। इस पर भी बात हो रही है। बाहर जब ये सब कुछ पार्लियामान के अंदर जारी था, तो बाहर जो है वो मुस्लिम लीग नून के कुछ जो रहनुमा हैं वो कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जमा हुए, और उसके बाद वहाँ पर धक्कम पेल, और उसके बाद वहाँ पर जो है वो एक जो मनाजिर देखने को मिले वो अफसोसनाक थे, जो कि नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान की सियासत में नज़रियाती इख्तिलाफ को जो है वो ज़ाती इख्तिलाफ में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, जिसका हमने अक्स देखा बाहर। जिस तरीके से शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मुसद्दिक मलिक साहब, मरियम औरंगज़ेब साहिबा, एहसन इकबाल साहब, खुर्रम दस्तगीर साहब, ये तमाम लोग मौजूद थे, और वहाँ पर ये कारकुनान के साथ उनका जो मामला हुआ बड़ा अफसोसनाक था। बाद में इसकी मजम्मत भी की गई। तो इन तमाम मामलात पर आज बात करेंगे। आगे क्या होगा, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि आज जब पार्लियामान के अंदर अपोजिशन मौजूद ही नहीं थी तो वो ये मैसेज दे रही थी कि ये अब इर्रेलेवेंट हो चुका है सब कुछ। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। अपने मेहमानों का तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं उस्मान डार साहब, मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। पता नहीं अब दोबारा तो चार्ज आपने लिए नहीं, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं पुरानी मेमोरी पे ही था, अभी तक नहीं है आप, ठीक है सही है, पुरानी मेमोरी पे ही था। नाज बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर नेशनल असम्बली हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। उस्मान डार साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के मेंबर नेशनल असम्बली हैं, हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर लेंगे। मैं ज़रा वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज क्या बात की, इलेक्शन कमीशन को दोबारा से उन्होंने हेड ऑन लिया, क्या बात की आपको ज़रा सुनवाते हैं। 1 महीने से पता था कि पैसा जमा किया जा रहा है इस सेनेट इलेक्शन में। बकरा मंडी बनी हुई है एक लोगों को खरीदने के लिए, और मुझे हैरत हुई कि इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी बड़ा अच्छा इलेक्शन करवाया। ये मुझे और इससे तो मुझे और सदमा हुआ कि अगर ये इलेक्शन अच्छा आपने करवाया है तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। जी, उन्होंने कहा अगर ये इलेक्शन अच्छा था तो पता नहीं बुरा इलेक्शन क्या होता है। हॉर्स ट्रेडिंग पर क्या कहा, जरा वो भी सुनवाइएगा। ओपन हॉर्स ट्रेडिंग, लोगों को रातों को कॉल कर रहे हैं, या मैं तो खास दाद देना चाहता हूं, मेरे मेंबर्स बैठे हैं, ख्वातीन बैठी हैं जिनको कॉलें गई हैं रात कि जी 2 करोड़ से रेट शुरू होगा, हम अब आपको आगे पैसे देंगे। मैं सिर्फ इलेक्शन कमीशन को एक चीज कहना चाहता हूं, आप मेहरबानी करें, पाकिस्तान की एजेंसी से सिर्फ एक सीक्रेट ब्रीफिंग लें, आप इनको अंदाजा होगा कितना पैसा चला इस इलेक्शन के अंदर। जी, और आज इस तमाम एक्सरसाइज के बाद जो है वो 2 MNAs भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सामने आ चुके हैं, जिन्होंने कहा कि हाँ हमने मुलाकात की थी अली गिलानी साहब से, और हमने जो है वो वज़ीर आज़म को सारी इसकी तफसीलात भी बता दी हैं, पार्टी को बता दी हैं। उस्मान डार साहब, आपने 178 वोट ले लिए, वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट हासिल कर असम्बली के अंदर से अपना जो आइनी या कानूनी रास्ता था वो इख्तियार कर लिया है। लेकिन आज ये जो 2 MNAs भी आपके सामने आ गए हैं, उन्होंने क्या बताया है कि पैसे कितने दिए, क्या ऑफर की है, और वो क्या करने जा रहे हैं। वज़ीर आज़म जब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन एजेंसी से जो है वो तफसीलात ले, तो कुछ आप लोग इन रिटर्न भी कोई दरख्वास्त दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को कि आप एजेंसी से पता करें, और इलेक्शन कमीशन के और एजेंसीज ने आप लोगों को भी कुछ दिखाया, बताया कि ये सब कुछ हुआ है। देखिए, आज का मैं समझता हूँ एक तारीखी दिन था, चूँकि गुज़श्ता
5-6 ماہ سے پی ڈی ایم ایک بیانیہ لے کے پاکستان کی سڑکوں پہ تھی. 2-3 چیزوں پہ تو وہ بہت زور دے کے بات کرتے تھے. ایک کہتے تھے جی یہ ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ نہیں ہیں, ہمارے اتحادی ناخوش ہیں. آپ کو بھی یاد ہوگا آپ کے پروگرام میں باتیں ہوتی تھی, تو الحمدللہ آج آپ نے دیکھا. بڑا آپ کے اتحادیوں نے اپنی ریزرویشنز اپنی تقریروں میں بتائیں. وہ تو اب انشاءاللہ تعالیٰ دور بھی کریں گے. وہ تو دیکھیں کولیشن گورنمنٹ ماضی میں بھی دیکھیں تحفظات ہوتے ہیں, ان کا بینک ووٹ ہے, کانسٹیچوئنسیز ہیں, وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے تھے کہ ان کے تحفظات ہیں آپ سے. لیکن یہ تو یہ بینک کرتے رہے جی دیکھیں گے جی ہم طریقے میں اعتماد لائیں گے, ان کے اتحادی ہمارے ساتھ ہیں. وہ ایک تو ساتھ تھے. دوسرا پرائم منسٹر نے پہلے سے زیادہ ووٹ لی ہیں. اگر آپ سپیکر صاحب کا اور فیصل وارڈا اگر استعفیٰ نہ دیتے وہ ایڈ کر لیں تو 180 ووٹ ہیں. تو پہلے سے زیادہ ووٹ لی ہیں, پہلے سے زیادہ اعتماد حاصل کیا ہے پرائم منسٹر نے. اور جو یہ بیانیہ لے کے آئے جی کہ سینٹ کی جو جیسے نشست جیتے اس پہ میں بھی بات کرتا ہوں, MNAs والی پہ بھی, تو وہ بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ نوٹ چلا تھا یا ضمیر کا ووٹ چلا تھا وہ آج پوری قوم نے دیکھ لیا. نہ ضمیر والے نظر آئے ہیں آج, نہ بالخصوص وہ نظر آئے ہیں. ٹکٹ چلا ہے جی, ٹکٹ چلا ہے پی ایم این ایل کا. پی ایم ایل این والوں سے پوچھنے والی بات ہے اگر آپ کا ٹکٹ چلا تھا تو ان کی خاتون ہار کیسے گئی؟ لیکن وہ 16 تو آج تھے نا وہاں پہ جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے. ہاں دیکھیں وہ ابھی الیکشن کمیشن انویسٹیگیٹ کرے گا, اور ہم یہ امید کرتے ہیں, یہ ذمہ داری بھی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کہ یہ سارے معاملے کو, میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں تحفظات ہیں, اگر کراچی میں کچھ ہوا ہے, سندھ میں کچھ ہوا ہے, خیبر پختونخوا میں ہوا ہے, بلوچستان میں ہوا ہے, اسلام آباد میں ہوا ہے, سب انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسی ایوان میں وہ 16 لوگ تھے جن لوگوں نے یہ گڑبڑ کی ہے. دیکھیں میں بتاتا ہوں سوال تو کرنے دیں مجھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ پتا تھا, ٹھیک ہے یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے کہ وہ پتا کرائے پیسے کس نے دیے کس نے لیے, اور یہ پتا چلنا چاہیے کہ خرید و فروخت جو اس ملک کے اندر منڈی لگتی ہے. لیکن آپ کو تو پتا تھا کہ انہی لوگوں میں وہ 16 لوگ بھی شامل ہیں. تو آپ نے ان سے اعتماد کا ووٹ جب لیا ہے تو یہ سوچ کے لیا ہوگا نا کہ ٹھیک ہے یہ 16 لوگ بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے ان کے لیے کوئی قربانی دی ہے. دیکھیں آج کی جو میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کامیابی تھی نا, دیکھیں وہ یہ تھی کہ اب قوم کو پتہ چل گیا کہ کیوں وزیر اعظم عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی شو آف ہینڈ سے ہونا چاہیے یا اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے. اگر یہی اوپن بیلٹنگ اس طرح ہوتی تو میں دیکھتا یوسف رضا گیلانی کیسے جیتتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہمارا موقف تھا, جو ہمارا بیانیہ تھا, جس پہ ہم بات کر رہے تھے, وہ آج ثابت ہو گیا. اگر 16 اس کے اندر تھے بھی آج مان لیتے ہیں, لیکن کوئی سامنے نہیں آیا نا جو یہ کہتے رہے جی ضمیر جاگ گیا, کوئی کہہ رہا ٹکٹ جاگ گیا. MNAs تو بڑی امپورٹنٹ MNAs کی آپ نے بات کی ہے. دیکھیں MNAs مشاورت میں تھے, گئے ایکسپوز کیا, باقاعدہ انہوں نے خود مانا ہے, ویڈیوز شوٹ کی. درجنوں ہمارے دیگر MNAs خواتین ان کو یہ پیسہ آفر کرتے رہے, کسی کو فنڈز آفر کیے ہیں, کسی کو تعمیراتی کام آفر کیے ہیں, کسی کو اگلی ٹکٹ کی بات کر رہے تھے. یہ آپ کے MNAs نے خود کیا یا پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ ان کو ذرا پتہ کرو یہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں جب ان کو آفر کی گئی وہ رابطے میں تھے جی, ہمیں آفر کی گئی ہے ان کو انگیج رکھنے کے لیے تاکہ کل کو یہ بھاگ نہ جائیں. پارٹی لیڈرشپ انفارم تھی تو یہ تھے ہماری پارٹی کے ساتھ تھے رابطے میں, اور باقاعدہ ان کو ریکارڈ کا حصہ اس لیے بنایا ہے تاکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اب دیکھیں کون سے 12-14 اگر انہوں نے بار کوڈنگ کی ہوتی, انہوں نے کوئی ٹیکنالوجی استعمال کی ہوتی, تو آج 16 کے 16 سامنے ہوتے, اس پر بھی آتے ہیں, وہ اپنے منطقی انجام پہ ہوتے. وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے 16 ضرور یہاں ہوئے ہوں گے لیکن آج آ گئے نا سامنے, انہوں نے آ کے ہمیں ووٹ دیا ہے, کوئی کیا گڑبڑ کی ہے بتائیں. یہ تو چھپ کے ہوتا ہے تو چوری ہوتی ہے, آپ لوگ پیسے کھلا دیتے ہیں لوگوں کو. وہ کہتے ہیں اب نہیں ہو سکا تو دیکھیں سامنے آ کے انہوں نے ووٹ ڈالا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بات یہ ہے کہ پہلے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ عادل جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کوئی 15 سے 20 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے آپ ہی کو ایک انٹرویو دیا تھا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, اور اس انٹرویو میں انہوں نے ریپوز کیا تھا اپنا کانفیڈنس اور ٹرسٹ اس الیکشن کمیشن کے اوپر, اور انہوں نے اعتماد کا اظہار کیا تھا کہ یہ الیکشن کمیشن ایسی زبردست الیکشن کمیشن ہے, اس سے پہلے جو الیکشن کمیشن ہوتی تھی یہ لوگ مل کے اپوزیشن لے کر آتی تھی, کہا تھا نا. جی بالکل, پرائم منسٹر نے میرے انٹرویو میں. آج ان کے الیکشن کمیشن بھی کہہ رہے ہیں کہ اچھی نہیں ملی ہے. اچھا اب بات یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشنز ہوئے, اس کے اندر 2 سیٹس تھیں, خاتون کی نشست پہ جیت گئے, الیکشن کمیشن بالکل صحیح تھا. جو حفیظ شیخ والی سیٹ تھی اس کے اندر جب یہ ہار گئے اور اتنی بری شکست ہوئی, اور اس کی وجہ ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے, ناکام پالیسیز, پور گورننس, اور پارٹی کے اندر جو ایک ڈیوائیڈ ہے الیکٹیبلز کا اور ایک نان الیکٹڈ لوگوں کا,
یہ جو رزاق داؤد، شہزاد اکبر اور ندیم بابر اور all these kind of people and حفیظ شیخ، ان کی ایکسیپٹنس ان کی اپنی پارٹی کے اندر نہیں ہے. ان کی پارٹی کے لوگ بما ان کے اتحادیوں کو شکایت تھی کہ 2.5 سال سے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ تو ملتے نہیں ہیں کسی سے. لیکن تھینکس ٹو یوسف رضا گیلانی صاحب، یہ ہمارا شکریہ ادا کریں اس وقت کہ ہماری وجہ سے وزیر اعظم صاحب نے آنن فانن سینٹ کے الیکشن سے 2 دن پہلے تمام لوگوں کو کہا جی آئیے وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ان کے جو 16 لوگوں نے ان کو ووٹ نہیں کیا، تو وزیر اعظم صاحب آ کے کہہ رہے تھے کہ جی ان کی ضمیر جو ہے ضمیر فروش لوگ ہیں. آج انہی لوگوں کو این آر او ان سے لے کر انہوں نے آج انہی لوگوں کا 16 لوگوں کو ووٹ اپنے ساتھ شامل کر کے اعتماد بھی حاصل کر لیا. تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور کیجئے. ہم عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. اور دوسری بات ہو رہی تھی یہاں پہ جی بڑے انہوں نے پیسے والے لوگوں کو بڑا پیسہ یوز کیا، یہ کیا وہ کیا. الزام لگانا بڑا آسان ہوتا ہے. ذرا فرمائیں گے کہ لیاقت جوتوئی صاحب نے جو 35 کروڑ کا ذکر کیا تھا ٹکٹ دیتے وقت وہ کیا تھا، اور ساتھ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کے پی کے میں جن بلینرز کو آپ نے ٹکٹ دیا وہ کیا تھا، اور اس کے بعد بلوچستان میں آپ نے اپنے صوبائی صدر کو وڈرا کروا دیا راتوں رات، اور کس کے حق میں دستبردار کروا دیا، اس کو ہم کیا کہیں گے. تو یہ باتیں رہنے دیں. اگر آپ شو آف ہینڈ بھی کرتے نا، اس سے زیادہ بری شکست آپ کو ہونی تھی، اور اسی دن آپ کا عدم اعتماد ہو جانا تھا، جو کہ ہمارے نظر میں آلریڈی ہو چکا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ شو آف ہینڈ سے بھی ہوتا تو یہی نتیجہ نکلنا. اگر یہ شو آف ہینڈ کرتے تو اس سے بھی زیادہ نتیجہ ہوتا. آج وہ ایم این ایس تو موجود تھے، وہ نہ بیٹھتے اگر شو آف ہینڈ پہ وہی کچھ کرنے جا رہے تھے. دیکھیں عادل، وہ ہوتا ہے نا یہ جو ٹیسٹ میچ ہے نا، پہلے راؤنڈ میں ان کو ہم نے تو ناک آؤٹ کر دیا، کلین بولڈ کر دیا. آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا. ان کے جو اچھا آج آپ یہ دیکھیں، میری بات 16 کو بچا کے رکھا. نہیں ہم کیوں دیکھیں ہم نہیں. آرگیومنٹ تو آپ کا یہ ہے نا کہ بیسیکلی ہم نے انہیں آج استعمال نہیں کیا. آگے دیکھیے آج آپ دیکھیں، کیونکہ آج آپ نے دیکھا، میں اس لیے کہہ رہی ہوں آگے دیکھیں ہوتا ہے کیا، کہ آج آپ نے دیکھا کہ ان کے جو اتحادی ہیں ان کی آپ نے تقاریر سنی، ان کے تحفظات ہیں. آپ نے سنا کہ شیخ رشید بھی کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی ہو گئی ہے، لوگوں کا گزارا اپنی باری میں. پلیز انہوں نے کہا کہ اپنی باری، انہوں نے کہا کہ شروع میں نے پروگرام کے کہا یہ بات ٹھیک ہے کہ ان کے اتحادیوں نے بھی آج تحفظات کے ساتھ تقاریر کی. نہیں میری بات مکمل کرنے دیں. شیخ رشید صاحب نے تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جی عوام کا گزارا مشکل ہے، تنخواہوں میں گزارا نہیں ہو رہا. کیا ہوا کہ وزیر اعظم صاحب نے ان سے ہاتھ ملانا بھی پسند نہیں کیا جاتے وقت. یہ ویڈیوز آ رہی ہیں. تو وزیر اعظم صاحب جو ہے کیا ہے اس میں، لیکن بعد میں جو ہے وہ ان کے ملتے ہوئے گئے. کو یہ سننا نہیں چاہتے، کرٹیسزم کو یہ برداشت نہیں کرتے. جناب دیکھیں پاکستانیوں کتنی بزدل ہے پی ڈی ایم، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ آج یہ وزیر اعظم عمران خان کا سامنا نہیں کر سکے پارلیمنٹ میں. جواب دو اس کا، کیونکہ شرمندگی سے بچنا چاہتے تھے. جو یہ بیانیاں دے رہے تھے کہ 16 کا ضمیر جاگ گیا ہے، ٹکٹیں چل گئی ہیں، یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں اس لیے کہ یہ وہ مناظر نہیں دیکھنا چاہتے تھے کہ سارے کے سارے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس شرمندگی سے یہ بھاگے. نے پوچھے اخلاقی جرات تھی تو آئی کیوں نہیں سائڈ. عادل اس بات کا جواب نہیں، پارلیمنٹ آنا چاہیے تھا. باہر کھڑے ہو کے دکان لگا دی انہوں نے، پارلیمنٹ کے باہر پریس کانفرنس میں دکان لگا دی. اگر آپ پارلیمانی نظام پہ یقین رکھتے ہیں تو آپ کو پارلیمان کے اندر ہونا چاہیے. اب آپ بالکل نہیں بولیں گے، حوصلے سے میرا جواب سنیں گے. آرٹیکل 91/7 lays down procedure for vote of confidence. It states that the Prime Minister shall hold office during the pleasure of the President, but the President shall not exercise his powers under this clause unless is satisfied that the Prime Minister does not command the confidence of the majority of the members of the National Assembly and requires the Prime Minister to obtain a vote of confidence from the Assembly. تو پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ پبلک میں آ کے بتاتے ہیں یہ بات، اور وہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ انیشیٹو لیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جی میں کانفیڈنس ڈپوز نہیں کر رہا اس پرائم منسٹر کے اوپر، اسمبلی کانفیڈنس نہیں لاتی. تو یہ تو پرائم منسٹر خود جو ہے ان کے اوپر آلریڈی کانفیڈنس نہیں ہے اسمبلی کا، اور وہی جو ہے بلا رہے اجلاس. پرائم منسٹر کین ناٹ کال دا سیشن اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 91/7. تو پھر جب ہم آپ قانون کی دھجیاں بکھیریں گے تو کیسے بوائکاٹ؟ آپ کے خیال میں آج انہوں نے قانون کی دھجیاں بکھیری؟ انہوں نے لیگل کورس نہیں اپنایا، جو ڈیو لیگل کورس ہے وہ نہیں اپنایا. ناز بلوچ کان چاہے ادھر سے پکڑو چاہے ادھر سے پکڑو، بات ایک ہی ہے. میں نے آرٹیکل پڑھ کے بتایا. ہم نے انہیں دعوت دی، آئیں جی ہماری حکومت گرائیں، جن کا آپ نے ضمیر جگایا ہے، جن کو ٹکٹیں آفر ہوئی ہیں، نون لیگ کی ٹکٹیں، بڑی امپورٹنٹ ٹکٹ ہے جی نون لیگ کی. پرائم منسٹر عمران خان نے اخلاقی قوت کا مظاہرہ کیا. انہوں نے کہا آؤ
16 کو میرے سامنے بٹھاؤ, میں بھی دیکھوں کس کس کا ضمیر جاگا ہے. مزہ تو تب تک ساتھ بٹھاتے ہو, دوسری طرف 16 کم ہو جاتے ہمارے, پرائم منسٹر عمران خان اپوزیشن میں چلے جاتے, گھر چلے جاتے. اتنا اچھا موقع تھا پاکستانیوں ان کے پاس. اگر یہ واقعی کانفیڈنٹ تھے, پر اعتماد تھے کہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, باغی ہو چکے ہیں عمران خان سے, اس کی پالیسیوں سے, مہنگائی سے, ہر چیز سے, تو کیوں نہیں آئے؟ وہ پروسیجر کو چیلنج کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں آپ پروسیجر ہی غلط ہے. غلط ہے. یہ تو یہ اب آپ کا منہ چھپانے کے لیے آرٹیکلوں کا سہارا لے رہے ہیں. ہم تو ان کو دعوت دے رہے تھے, آ جاؤ. میڈیا کی آنکھ دکھاتی کہ 16 جن کا ضمیر جاگا ان کے ساتھ بیٹھ گئے. بھائی صاحب میں نے آرٹیکل پڑھا ہے, میں نے اپنی طرف اب آرٹیکل ہی پڑھیں گے اور کچھ نہیں ہے پڑھیں گے. اب یہ 2.5 سال صرف آرٹیکل پڑھیں گے پاکستانی اور اخبار پڑھیں گے اور کچھ نہیں کریں گے. مجھے اب یہ بتا دیں کہ جو 16 لوگ ہیں, اور 2 تو چلے آپ نے کہا یہ الگ لوگ ہیں, وہ نہیں, یہ 16 میں نہیں ہیں یہ 2 لوگ جو ہیں. دیکھیں یہ تو وہ سامنے ہے کہ انہوں نے پیسے نہیں پکڑے ہیں, اس کا مطلب ہے دے آر مور. یار اس کا مطلب یہ 16 میں نہیں. عادل آپ سمجھتے 16 ہے, بقول شاہد اکان عباسی کے 35 تھے, زرداری صاحب 20 کہہ رہے ہیں, اور ایک ان کے سابق ڈپٹی سپیکر جو ہیں کنڈی صاحب وہ 25 کی بات کر رہے ہیں. پتہ نہیں کتنی کی خرید و فروخت کی ہے, کتنی اخلاقیات گر چکی ہے. اب یہ اخلاقیات کی بات کر رہے ہیں, سینٹ کے عدم اعتماد میں آپ کی اخلاقیات کہاں تھی؟ آپ نے پنجاب میں چودھری سرور کے ٹائم پہ آپ کی اخلاقیات کی درس نہ دے میرے بھائی. آپ نے اپنے اتحادیوں کی 2.5 سال میں ان سے ملے, ملاقات نہیں کی, آپ کو نام نہیں پتا. حفیظ شیخ صاحب کو پتا نہیں ہے کہ ایم این ایس کس علاقے کے کون ہیں. لوگ رو رہے ہیں ہمارے پاس آ کے آپ کے, وہ کہہ رہے ہیں یہ حکومت ہے. عادل اگر کسی کو مہنگائی کا ایشو تھا, کسی کو پرائم منسٹر سے ملنے کا ایشو تھا, تو فوزیہ ارشد کو 174 کیسے مل گئے؟ ایک ہی پارٹی کے 2 امیدوار, ایک کو 10 زیادہ ملتے ہیں, اس لیے نون لیگ نے پیسہ نہیں لگایا, کم لگایا. اگر الیکشن کمیشن نے آپ پہ اعتراض جو اٹھایا ہے, یہ اعتراض انہوں نے کیا ہے, انہوں نے کہا پھر آپ اس 174 کو تو تسلیم کر رہے ہیں جو فوزیہ ارشد صاحبہ کو ملے, وہ الیکشن ٹھیک ہے, لیکن چونکہ حفیظ شیخ صاحب کو کم ملے تو آپ کہتے ہیں اس کے اندر دھاندلی ہوئی, اور اس میں ریکاؤنٹ یہ اعتراض الیکشن کمیشن نے بھی آپ پہ اٹھایا. اچھا پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا ان کو اپنی صفوں سے خطرہ ہے. آج یہ اپنے چوزے پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آئے کہ وہ دوسری طرف جا کے ایز اے فارورڈ بلاک نہ بیٹھ جائیں, وہ اپنا خطرہ ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے ان کے چوزے بھی آپ کے چوزے نہ ادھر آ جائیں گے, پولٹری فارم میں آ سکتے تھے, اسی لیے انہوں نے کہا ان کو باہر ہی رکھو. لیکن یہ ملک کی سیاست کدھر جا رہی ہے کہ ہر پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم چاہیں تو دوسروں کے چوزے اور انڈے اور مرغیاں اپنے پاس لے لیں. بات یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں عادل, آپ کے لوگ بھی خطرے میں. عادل اس وقت میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جو عوام کی حالت ہو گئی ہے, جو مہنگائی کی سونامی یہ لے کر آئے ہیں, اور جو انہوں نے نان الیکٹڈ لوگوں کے ہاتھوں پاکستان کے تمام معاملات سپرد کر دیے ہیں, چاہے تیل کی قیمت, چاہے چینی کی قیمت, چاہے آٹے کی قیمت, یہ سارے نان الیکٹڈ لوگ ہیں جو عوام کے ساتھ جن کا کوئی رابطہ نہیں ہے, وہ طے کرتے ہیں. تو پھر عوامی نمائندے ناراض ہوں گے, اور وہ ناراضگی آج آپ نے دیکھا کہ ان کے اتحادی چیخ چلا کے کہہ رہے تھے وزیر اعظم کو کہ خدا را سندھ بھی آپ کا ہے, بلوچستان بھی ہے, اگر آپ وزیر اعظم ہیں آپ تو کہیں جاتے ہی نہیں. آپ نے ابھی آپ نے شکست دیکھی, آپ نے شکست دیکھی, یہ تنقید کر رہے تھے کہ سندھ گورنمنٹ نے اس طریقے سے سندھ میں اسپیشلی وہ بدین کا ڈاکٹر صاحبہ نے کہا کہ برا ہے, تو وہ آپ پہ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم کو چاہیے اگر انہوں نے نہیں پوچھا تو کم از کم وہ تو جا کے میری بات سنیں. تبھی عادل میں دیکھیں اپنی باری میں بات کر لیں تو بہتر ہے. آپ دونوں سے میں معذرت چاہوں گا. تھرڈ پارکر میں ہم جیتے, ضمنی انتخابات میں ڈسکا میں انہوں نے تماشا کیا, آر او غائب کروا دیے, چاروں صوبوں سے, بلوچستان سے نوشہرہ, کے پی کے چیف منسٹر کا علاقہ نوشہرہ سے یہ ہار گئے. اب اتنی شکست, سابق چیف منسٹر جی پرویز خٹک صاحب کا علاقہ تھا, وہاں سے ہار گئے. اتنی بھاری بھرکم شکست کے بعد جو ہے یہ امید رکھتے یہ وقت آنے پہ ثابت ہوگا کہ ناز بلوچ کا بھی دل پی ٹی آئی کے ساتھ دھڑکتا ہے. کہاں سے بھائی؟ ٹھہر کرو تھوڑا, میرا دل پی ٹی آئی کے ساتھ دھڑکتا ہے. یہ بہن ہمارے ساتھ ہی تھی, یہ اس کا دل آج بھی پی ٹی آئی کے ساتھ دھڑکتا ہے. آج بھی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان ٹھیک باتیں کر رہا ہے زمین فروشی کی, آج یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان نے اخلاقیات پہ صحیح درس دیا اس قوم کو. مجھے سمجھ آ گئی تھی تو میں نے چھوڑ دی نا پی ٹی آئی, مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ یہ کن کے ہاتھوں چڑھ گئی ہے پی ٹی آئی. ان کو لیڈر سے مسئلہ نہیں تھا, ان کو وہاں لوکل لیڈرشپ سے مسئلہ تھا. اوکے چلے جی, محسن شاہ نواز رانجھا صاحب نے جوائن کر لیا, ہمیں فون پہ موجود ہیں. محسن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. سر یہ آج پرائم منسٹر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ ایجنسی سے تحقیقات کروائیں کہ کس طرح خرید و فروخت ہوئی ہے, اور ہم 1 مہینے سے کہہ رہے تھے, میڈیا نے ویڈیوز دکھائیں, آڈیو میسیجز دکھائے, سب کچھ دکھایا, لیکن الیکشن کمیشن نہیں جاگا. اگر یہ فیئر الیکشن تھا تو پھر انفیئر الیکشن کیا ہوگا, ریگنگ کس کو کہتے ہوں گے پھر؟ دیکھیے میں ایک بات کروں گا کہ وزیر اعظم صاحب کا نا ڈبل سٹینڈرڈ ہے.
کہ ایک طرف تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں پر کام کر رہے ہیں جنہوں نے ووٹ دے دیے یوسف رضا گیلانی صاحب کو، وہ ان لوگوں نے پارٹی ڈسپلن کی وائلیشن کی، اور جب وہی لوگ بلوچستان میں ووٹ دے دیتے ہیں اور جس امیدوار سے یہ ٹکٹ واپس لیتے ہیں وہی امیدوار جو ہے آزاد کھڑا ہو کے انہی کے لوگوں سے ووٹ لے لیتا ہے، اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کسی قسم کے تاثرات کا اظہار نہیں کرتے، تو پھر یہاں سے تو یہ مطلب ہے کہ وزیر اعظم صاحب خود ہی کنفیوز ہیں، وہ خود سمجھ نہیں آ رہی جی، وہ ان کو تو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ چاہتے کیا ہیں، ابھی تک تو کلیئرٹی خود نہیں ان کے پوائنٹ آف ویو میں کہ وہ وفاق میں جس چیز پہ تنقید کر رہے ہیں بلوچستان تائید کر رہے ہیں۔ سر یہ عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو تیار ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کراچی سے لے کے پشاور تک جہاں ہارس ٹریڈنگ ہوئی ہے، جہاں پیسہ چلا ہے، جس نے دیا ہے ان سب کی انویسٹیگیشن کر لیں، الیکشن کمیشن ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھیں اگر ڈار صاحب یہ بات کر رہے ہیں تو میں اس کے بارے میں اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس پہ کرانا چاہتے ہیں جو مرضی جس قسم کی مرضی انکوائری کرانا چاہتے ہیں کروائیں، اور اپنے لوگوں نے ان کے اعتماد کا کیا ہے، فقدان ہے، اور ان کے اپنے لوگ تو ان سے تنگ ہیں، یہ تو ان کے چند ایک لوگ ہیں جو ان کے صرف ماؤتھ پیس ہیں، ان کے علاوہ جو لوگ جن کا پاکستان کی عملی سیاست سے تعلق ہے وہ لوگ تو ان سے فیڈ اپ ہو گئے ہیں، جو لوگ حلقوں میں وعدے کر کے آئے تھے لوگوں سے کہ ہم آپ کو اگلے الیکشن میں یہ ڈیلیور کریں گے، آپ کے یہ کام ہوں گے، یہ سڑکیں بنیں گی، یہ اسکول بنیں گے، یہ کالجز بنیں گے، ان علاقوں میں ترقی ہوگی، ان لوگوں کو تو وزیر اعظم نے ملنے سے انکار کر دیا۔ سر بٹ یہ کہتے ہیں اگر ہم سے وہ اب ناراض ہی تھے تو آج کیوں 178 ووٹ پڑا ہمیں، پھر تو ان کو نہیں دینا چاہیے تھا ہمیں ووٹ سپورٹ۔ آج 178 ووٹ جو لوگوں نے دیا ہے وہ تو انہوں نے گن پوائنٹ پہ ووٹ لیا ہے نا۔ دیکھیں ایک رات کو لیٹر وزیر اعظم صاحب کی طرف سے جاری گن ہوتا پوائنٹ پہ ہے لیا آپ نے ووٹ، جو بندہ نہیں دے گا میں اس کو ڈیفیکشن کلوز میں ڈال کے اس کو نائل کروا دوں گا، آرٹیکل 63 کی دھمکی لگائی جاتی ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر آپ ایبسٹین بھی کریں گے۔ دیکھیں اس سے بڑا لمحہ فکریہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک جماعت کا سربراہ اپنے لوگوں کو یہ دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نہیں ووٹ دو گے تو یا تو میں تمہیں 63 کے نیچے نائل کر دوں گا، جی ووٹ دو گے یا اگر ڈیفیکشن کلوز لگا کے ڈیفیکشن کلوز لگا کے نائل کر دوں، یہ کہہ رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال سر کہ میرا نہیں خیال ایسا ہوگا، یہ 16 کا نمبر ہے، یہ بڑا نمبر ہے، اس پہ اگر ڈیفیکشن کلوز لگائی تو پھر پیچھے بڑا رہ ہی کیا جائے گا حساب کتاب، یہ نہیں ہونا۔ لیکن آپ کہتے ہیں گن پوائنٹ پہ، میں ذرا بریک لے لوں، بریک کے بعد آپ کے سامنے یہ سوال رکھوں گا، بلکہ بریک کے بعد ہی رکھوں گا تاکہ بریک میں تیاری نہ کریں، بریک کے بعد جو ہے ایک سوال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ایک طرف آپ ان پر یہ الزام تو لگا رہے ہیں گن پوائنٹ پہ، لیکن باقی جو چیزیں ہیں اس پہ کیا رہا ہے آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب یہ بتائیے گا، ایک طرف آپ کہتے ہیں، اس کا جواب تو میں ڈار صاحب سے لے لیتا ہوں، لیکن ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے دھونس دھمکی سے ووٹ جو ہے وہ لے لیا، دھونس دھمکی سے ووٹ لینا ناجائز ہے، غلط ہے، یہ تو ٹھیک ہے، پیسے سے ووٹ لینا اور ٹکٹ کی لالچ دے کے ووٹ لینا جائز ہے؟ دیکھیں یہ کس نے کہا ہے پیسے سے ووٹ لینا، یہ تو ان کا ایک آرگیومنٹ ہے نا، یہ جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی انہوں نے پیسے سے ووٹ لیے یا انہوں نے ٹکٹ کا لالچ۔ سینٹ کے الیکشن میں پیسے نہیں چلتے؟ مجھے تو نہیں پتا چلے ہیں کہ نہیں چلے، یہ تو یہی کہہ رہے ہیں نا چلیں، کیونکہ ان کے لوگ پیسے لینے دینے کے عادی ہیں نا، ان کو پہلے پرویز خٹک صاحب کی ویڈیوز آ چکی ہیں، اسد کیسر صاحب کا نام آ چکا ہے، ان کے اپنے لوگ یہ پیسے لینے دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ میری اطلاع کے مطابق لوگوں نے پیسے کے لالچ پہ کسی نے ووٹ نہیں، لوگوں کو اپنا سیاسی مستقبل جو ہے وہ تاریخ نظر آ رہا ہے، تحریک انصاف ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے۔ اب مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کس طرح سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ ناز بلوچ صاحبہ جو ہے یہ تحریک انصاف کے لیے کسی قسم کی نیک خواہشات آگے سے بھی سوچ سکتی ہیں۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ تو تحریک انصاف کا جو بھی بندہ ٹکٹ لے گا تو ایک طرف کی تحریک انصاف والے اس کو ٹکٹ دیں گے، ساتھ میں اس کو پوری کی پورا ایک ہیلمٹ اور لائف سیفٹی کٹ دیں گے تب وہ پہن کے وہ عوام میں جائے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ عوام تو جوتے مارے گی آگے سے، جو مہنگائی کا عالم ہے، جو حالات انہوں نے کر دی ملک کے ساتھ معیشت۔ چلے میں اس کا جواب دیتا ہوں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے آج عادل صاحب آج کھاد جو ہے نا ڈی اے پی کی وہ ہو گئی ہے فیکٹری ریٹ 5400 روپیز، یہ 2500 روپے کی تھی۔ کسان کو اگر وہ کھاد جو کہ 2500 کی تھی آج 5400 کی خریدنی پڑ رہی ہے تو آپ کے خیال سے کسان کیا کرے گا؟ سر مہنگائی تو پرائم منسٹر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی تسلیم کیا، کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کی ظاہر ذمہ داری تو پچھلی حکومتوں کی ہے، لیکن انہوں نے آن دا فلور آف دا ہاؤس مانا ہے کہ مجھے مہنگائی کا چیلنج ہے۔
وہ کہتے ہیں دھونس دھاملی کہہ رہے ہیں ہم نے, مجھے تو نہیں پتا اگر کسی نے پیسے دیے ہیں یا لیے. یہ رانجھا صاحب جو باتیں کر رہے ہیں یہ ٹاک شوز میں پبلک کنزمپشن کے لیے تو ٹھیک ہے جو یہ بات کر رہے ہیں. 2 الیکشن ہوئے ہیں ابھی حالیہ, وزیر آباد میں, ڈسکا میں خود 2-2.5 ہفتے 3 ہفتے اس الیکشن میں گراؤنڈ پہ رہا ہوں, گلی محلوں کی سطح پہ گئے ہیں. مار کٹائی تو ہوئی جس طرح انہوں نے کہا ہے. دوسری طرف وزیر آباد بھی دیکھ لیں, مار کٹائی چھوڑے وہ الیکشن ڈے کا ہے نا, میں ویسے کمپین کی بات کر رہا ہوں نا. میں اکثر ٹاک شوز میں دیکھتا ہوں تو یہی کہہ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے حلقوں میں جانا ہے ان کو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے جو ممبرز ہیں وہ ساتھ کھڑے نہیں ہیں اس لیے کہ ان کو حلقوں میں سامنا ہے. مجھے تو لگ رہا ہے کہ بھائی جان کی جو چشمے کا نمبر چینج ہو چکا ہے ان کا. ساری پی ڈی ایم کو مجھے لگ رہا ہے چشمہ لگانے کی ضرورت ہے. ان کو 178 آج نظر نہیں آئے. اسپیکر صاحب, پھر واڈا صاحب کی بات کروں گا, 180 تھے تو ابھی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ لوگ پرائم منسٹر عمران خان پہ اعتماد بھی کر رہے ہیں, ساتھ بھی کھڑے ہیں. اور دوسری طرف اگر پاکستانی ان کی طرف دیکھ رہے ہوتے تو ان کے جلسوں کا یہ حال نہیں ہوتا. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر پورا فری ہینڈ ہم نے دیا, مٹھی پر لوگ یہ اکٹھے کر سکے ہیں. یہاں تو بتائیں نا کہ پاکستانی قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. کیوں یہ ایسے چور دروازوں کا سہارا لے رہے ہیں پیسے چلانے کا, خریدنے کا؟ گھبراتے کیوں ہیں؟ کھل کے سامنے آئے, کھل کے اوپن ووٹ مانگے, پتہ چل جائے گا کس کے ساتھ کون کھڑا ہے. چور راستوں سے, دروازوں سے رانجھا صاحب آپ لوگ آ رہے ہیں کیونکہ 90 کی دہائی سے یہ لوگ اصل میں پاکستان میں جو جمہوری کلچر کے اندر یہ خرید و فروخت کا خلاقیت تباہ کیا ہے ان دونوں جماعتوں نے کیا ہے. چھانگا مانگا بھولے نہیں ہیں, آپ کو پتہ ہے نا چھانگا مانگا کا جو یہ کرتے رہے ہیں, مشہور زمانہ بریف کیس چلتے رہے ہیں, کیا کیا نہیں انہوں نے کیا. واحد پرائم منسٹر عمران خان ہے جس نے آگے یہ کلچر بدلنے کی کوشش کی ہے. آواز اٹھا رہے ہیں پارلیمنٹ کے فلور پہ, بابا بند کرو یہ خرید و فروخت, جمہوریت کو خلاقیت تباہ کر کے رکھ دی ہے نا. آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اگر ایک پٹواری, ایک محرر, کوئی بھی شخص جو سرکار کا نچلے لیول پہ پبلک کے پاس سروس دے رہا ہے, جب وہ اتنے بڑے لوگوں کو اوپر دیکھ رہا ہے, وزیر اعظم کا بیٹا اس ملک میں بیٹھ کے خرید و فروخت کر رہا ہے رات کے اندھیرے میں, فلور آف دا ہاؤس سابق وزیر اعظم راجہ پرویش کہتے ہیں بابا ایڈوانس پکڑ لیا, بابا سنائیں کون کی فوٹیج. چلے میں آواز سنا دوں, بڑا انٹرسٹنگ سارٹ ہے. آپ نے مجھے ویسے یاد دلا دیا, ذرا چلوائیے گا. کچھ 1-2 مہینے پہلے راجہ پرویز اشرف صاحب نے یہ بات کی تھی, یہ ذرا سنوائیے گا. راجہ پرویز اشرف صاحب نے اسمبلی میں کہا تھا کہ یہ لوگ ان کے ہمارے ساتھ ہی ہیں, اور ذرا وہ سنوائیے گا اگر آپ کے پاس موجود ہے. ڈیسک پہ جانے والے بھی جو ہے ووٹ دوسری طرف دینا چاہتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ ان کے بندے بھاگ جائیں گے, پنجاب میں وہ بھاگ جائیں گے. ہم سے لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں, ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ڈیسک پہ جاتے رہیں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے, اس لیے میں آپ کو ایکسپوز کر رہا ہوں. عمران خان نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا, یہ نہیں پاس ہونے دیتے ثانی ترمیم کو. ہم تو بات کرنا چاہتے ہیں, یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ انہوں نے ایڈوانس پکڑ لیا ہے بابا, ایڈوانس پکڑ لیا ہے بابا. اور آج ناز بلوچ کے سابق وزیر اعظم ہے, ناز بلوچ کے آپ کے وزیر اعظم ہے سابق, اور انہوں نے لیکن انہوں نے ساتھ میں یہ آج جو کچھ ہوا ہے نا, ویسے مجھے راجہ پرویز اشرف صاحب کی بات ٹھیک لگ رہی ہے کہ جب ووٹ آیا حفیظ شیخ صاحب کا تو ووٹ ان کے کم پڑے, اور جب آپ کا ووٹ آیا تو دوبارہ آ کے کھڑے ہوئے. یعنی ان کے ساتھ بھی ڈیسک پہ بیٹھے ہوئے اور آپ کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ایڈوانس تو کہیں نہ کہیں کسی نے پکڑا ہوا ہے. 2 باتیں. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر تو جن 16 لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ضمیر فروش کہہ رہے ہیں, اور جن کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے ضمیر کا سودا کیا ہے, 1 منٹ, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیسے لے کر پیچھے ہٹ گئے, سب ہو گئے, پھر مجھے بات تو کرنے دیں میرے بھائی, مجھے میں نے بات مکمل کر لی. میں آپ کے ہر سوال کے جواب دیے بغیر یہاں سے نہیں اٹھوں گی, مجھے جواب دینے دیں. بات یہ ہے کہ آپ نے 16 لوگوں کو جن کو آپ لان تان کر رہے ہیں, جن کو آپ کہہ رہے ہیں ضمیر فروش کہہ رہے ہیں, آج آپ عدم اپنے اعتماد کے ووٹ کے لیے انہی کو آپ نے پابند کر کے بٹھا کے رکھا ہے, کیونکہ آپ کو انہی کی جن کو آپ ضمیر فروش کہہ رہے تھے ان کے ووٹ کی اتنی زیادہ آپ کو ضرورت تھی کہ آپ نے ان کو نوٹسز بھیجے ہیں کہ اگر میرے خلاف گئے تو میں یہ کر لوں گا, تڑیاں لگا رہے ہیں. اور دوسری بات یہ ایڈوانس کی جو بات ہے نا, تو ایڈوانس میں اپنے اگلے الیکشن کی ٹکٹ کی ہر سیاستدان جو ہے وہ تیاری کر رہا ہوتا ہے, اور انہوں نے اس ٹکٹ کی تیاری کی ہے کہ وہ اگلے الیکشن آپ کے ٹکٹ پہ نہیں لڑنا چاہتے, کیونکہ عوام ان سے سوال پوچھتی ہے نمائندوں سے کہ روٹی مہنگی, چینی مہنگی, آٹا مہنگا, گیس مہنگا, بجلی مہنگی. سعودی عرب نے آپ کا $1 بلین آپ سے واپس لے لیا, آپ کو چین سے واپس لے کر پیسے دینا پڑا. کشمیر کے حالات میں آپ فیل ہو گئے, آئسولیشن انٹرنیشنلی آپ نے کر دیا ملک کو. لیکن آج 16 بندے کیوں پورے وہ کیوں آ گئے, جن لوگوں نے ان کو سمجھا کہ انہوں نے کشمیر بیچ دیا, جنہوں نے سمجھا انہوں نے مہنگائی کی ہے, جنہوں نے سمجھا
आवाम में नहीं जा सकते। देखिए मैं आपको बता, डिफेक्शन क्लॉज से डर गए हो? नहीं, देखिए बात यह है कि आप तीनों को मिलके इस कारोबार की, इस धंधे की मजम्मत अभी करनी चाहिए। मेरी गुजारिश सुने, ये औरों को जब लान तान देते हैं ना, तो उस वक्त ये सोच लें कि आपके फवाद चौधरी, आपके फहमीदा मिर्जा, आपके रजाक दाऊद, आपके नदीम बाबर, आपके खुसरो बख्तियार, क्या ये पीटीआई का चेहरा थे? जनाब, मैं हूँ पीपल्स पार्टी का चेहरा, क्योंकि पीपल्स पार्टी में बैठ के जरदारी को चोर डाकू कहती थी। आपकी पार्टी इसीलिए छोड़ के आई क्योंकि आपने अपनी पार्टी इनके क्लिप चलाएं कि ये जरदारी साहब के बारे में क्या राय रखती थी, सुनाएं इनको इनकी जुबानी जो कि ये जरदारी साहब के बारे में क्या कहती थी, पीपल्स पार्टी के बारे में ये क्या राय रखती थी। आपने नॉन इलेक्टेड लोगों की फौज, जफर मौज और परवेज मुशर्रफ की पूरी काबीना को लाकर बिठा दी। ये वो पीटीआई थी जिसका वादा आपने आवाम से किया था 126 दिन धरना देकर। अनफॉर्चुनेटली बात ये है, सेनेट में अदम एतमाद में आपने 14 लोग जो है वोट चोरी कर दिए। आप पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। मैं आपके प्रोग्राम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से आज मुतालबा कर रहा हूं, राजा परवेज अशरफ साहब को भी शामिल तशवीश किया जाए। राजा परवेज अशरफ साहब भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जाके बताएंगे किस किसने एडवांस पकड़ा था। ये फ्लोर ऑफ द हाउस क्लिप हम जमा कराएंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। किस तरह से साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये बात कर रहा है जी, बाबा एडवांस पकड़ लिया है। राजा परवेज अशरफ साहब तैयारी करो, अब आप बताएंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को किस किसने एडवांस पकड़ा था, ये बताएंगे जो कह रहे थे कि हाँ एडवांस। ब्रेक के बाद डिस्कशन यहीं से कंटिन्यू करें। वेलकम बैक। आप ब्रेक से पहले कोई बात करना चाहते हैं? मैं ये कह रही थी कि मेरे भाई बहुत शोर मचा रहे थे राजा परवेज अशरफ के इस खिलाफ, ये चैलेंज करने की बातें कर रहे थे। पहली बात तो ये, पार्लियामेंट में कोई भी ऑनरेबल मेंबर जो बात करता है उसको आप जाके कहीं बाहर चैलेंज आउट ऑफ पार्लियामेंट नहीं कर सकते, ये इस्तेहकाक है, ये प्रिविलेज है मेंबर का। दूसरी बात ये कह रहे थे कि जी बड़ा पैसा दिखाया, ये किया वो किया लोगों को, तो बताना पसंद फरमाएंगे जो 50 करोड़ के तरक्याती बजट और अचानक आनन फानन जो लोगों को चमक दिखाई गई, वो किस ज़मरे में आती है? और ऑल ऑफ अ सडन वज़ीर आज़म साहब को याद आ गए वो तमाम इत्तेहादी जो कि नाराज थे। देखिए इनके इत्तेहादी नाराज क्यों हैं? इनके इत्तेहादी इसलिए नाराज है क्योंकि वो आवाम से वोट लेकर आए हुए हैं और फैसला साजी वो कर रहे हैं जो आवाम से वोट लेकर नहीं आए। वो जो एडवाइजर्स की एक बड़ी एक चेन, एक लिस्ट है, वो लोग हैं जो इसका जवाब भी दीजिएगा। लेकिन साथ में सर आज जो डी चौक पर हुआ है, नून लीग की बहुत अफसोस की बात है और पीटीआई के कारकुनान थे, वहां पर जो तसादुम हुआ और एहसन इकबाल साहब को जूता लगा, मरियम औरंगजेब साहिबा को कहते हैं धक्का दिया, लात मारी, शायद बासी साहब का गिरबान, ये सब कुछ मुसद्दिक मलिक साहब का इंतहाई अफसोसनाक ये वाकयात हुए हैं। इस किस्म के कल्चर को इस मुल्क में कब रुकना है? देखिए, एक तो मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ, जो कोई भी था, अगर जैसे ये कह रहे हैं जी हमारे वर्कर थे और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के वर्कर्स जो मुझे सुन भी रहे हैं, देखिए हमारे लीडर ने हमारी ये तरबियत नहीं की है। मैं आपको बिल्कुल एक वसूख से ये बात कह रहा हूँ। आज तक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने, जब हम अपोजिशन में थे यहाँ, आज तक हमें कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी कि आपने इस तरफ ये करना है, ये करना है, ये करना है। सर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके इर्द गिर्द सारे कारकुनान जमा हो गए। इंतजामिया की गफलत तो नहीं होना चाहिए था, इंतजामिया को भी ध्यान रखना चाहिए था, चूंकि आज एक बड़ा एक अहम दिन था, दोनों तरफ एक कह लें ज़रा गर्मजोशी वाला माहौल था। लेकिन बाद में मैं जब फुटेज देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसके पीछे भी बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के हमारे बोर्ड्स पकड़ के खड़े थे, तो वो तो वहाँ मुझे ऐसा उस तरह पुरअमन ही नज़र आ रहे थे। लेकिन जो फुटेज आई है मैंने देखे हैं, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक हैं, हकान अब्बासी साहब हैं, जो भी लड़ाई झगड़ा, आप मजम्मत करते हैं? शदीद मजम्मत करता हूँ, किसी सतह पे ऐसे बात को ना सपोर्ट किया। मोहसिन रांझा साहब, उस्मान डार साहब कहते हैं मैं शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ जो आपकी लीडरशिप के साथ आज वहां पर वाकया पेश आया उसकी। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि मजम्मत जो है, अब पाकिस्तान की सियासत ये किस तरफ लेके जा रहे हैं, ये पाकिस्तान की सियासत को ये वो हालात बना रहे हैं कि मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा करेंगे। देखें, आज अगर एक मुंतखब नुमाइंदे के गिरेबान पे हाथ डला है, तो कम से कम वो जो हाथ डाला गया है वो 1 सवा लाख बंदे के गिरेबान पे डाला गया। जिनके हलकों में ये लोग ये मनाजर देखेंगे, तो उनके हल्का अहबाब के जो लोग हैं, क्या वो इस चीज से मुतासर नहीं होंगे? एक मुल्क के साबिक वजीर आजम से ये सलूक किया गया और जिस तरीके से वो गए, शायद हकान अब्बासी साहब इंतहाई शरीफ आदमी है और साबिक वजीर आजम होने के बावजूद उन्होंने अपने साथ में सिक्योरिटी गार्ड इस तरह के लोगों को नहीं रखा। और हम जमहूरी लोग हैं, हम इस चीज में यकीन भी नहीं रखते कि हम लोग
کسی کے ساتھ کوئی اس طرح کا رویہ کبھی اختیار کریں گے. جو ماضی میں ہوا ماضی ختم ہو گیا, پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. آج ہم وہی پاکستان میں صورتحال پیدا کر رہے ہیں جس سے ہم اپنے ووٹروں کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اپنے سیاسی مخالفین کو گریبان سے پکڑ کے گھسیٹو. کل اس کا اثر یہ ہوگا کہ ہمارے ووٹر سپورٹر کل پی ٹی آئی کے کسی بندے کو دیکھیں گے تو اشتعال انگیزی میں آ کے وہی حرکت کریں گے تو کتنی افسوسناک صورتحال ہوگی. اور اس کا کریڈٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں عمران خان کی وہ جو 126 دنوں کے دھرنے, یہ جھوٹ بولتے ہیں عثمان ڈار صاحب کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. پی ٹی آئی میں اس کو سب سے زیادہ شاباش ملتی ہے جو سب سے زیادہ بدتمیز ہوتا ہے, جو سب سے زیادہ بد اخلاقی کرتا ہے, جو سب سے زیادہ بری زبان استعمال کرتا ہے, جو سب سے زیادہ اپنے مخالف کے اوپر پرسنل اٹیک کرتا ہے. مجھے پتا ہے عمران خان ان لوگوں کو سب سے زیادہ پسند کرتا ہے. کیوں شاہ محمود قریشی صاحب کی سنائی کوئی نہیں ہے, کیوں اسد عمر صاحب کی سنوائی کوئی نہیں ہے. رائٹ سر, وقت ذرا کم ہے, میں معذرت چاہتا ہوں. ناز بلوچ صاحب اور ٹیک. دیکھیں میں تو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پرسوں ہم عالمی دن بنا رہے ہیں ویمن ڈے کے اعتبار سے, اور آج ہمارے ملک کے اندر پارلیمنٹ کے باہر جو ہے ایک خاتون ممبر کو جس طریقے سے ان کے ساتھ جو حملہ آور ہو کے پی ٹی آئی کے کارکنان نے کیا, یہ قابل مذمت بات ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں ہمارے کلچر کے خلاف ہے, ہماری ٹریڈیشن کے خلاف ہے. اور بات یہ ہے کہ یہ جو کلچر ہے اس کو ختم کون کرے گا؟ کیا یہ بات یہاں بیٹھ کے آپ کے پروگرام میں عثمان ڈار کہیں گے اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کو کہ سوشل میڈیا پہ کسی کی ماؤں بہنوں کو گالیاں مت بکیں آپ؟ اگر آپ کو کسی کی ٹویٹ پسند نہیں آتی, آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ گالیاں دینا شروع کریں؟ سوشل میڈیا پہ ہمارے یہاں جس کا داؤ لگتا ہے وہ داؤ اپنا لگاتا ہے, اور بہت ہی غلیظ زبان سوشل میڈیا پہ استعمال کی جاتی ہے. لیکن یہ پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام ہے. میں سوشل میڈیا کی آپ مذمت کرتی ہیں؟ بالکل, آپ بھی مذمت کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ؟ مذمت کرتا ہوں. میرا پیغام ہے اپنے پارٹی ورکر کو بھی اور ان کے بھی. دیکھیں ہمارے پولیٹیکل ڈیفرنسز جتنے بھی ہوں, لیکن یہ نہیں کہ کوئی کسی کو جوتا مار رہا ہے, کوئی کسی کا گریبان پکڑ رہا ہے, کسی حکومت پہ کہہ رہا ہے. Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus qu'elles EDN Reise nach Disney World zu sparen